रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 6 आयत नंबर 6, 7, 8, 9। आज हम 4 आयत को समझेंगे। थोड़ा सा पिछला हवाला भी दूंगी। सूरह बकरा के शुरू में हमने आपको बताया था कि 3 तरह के ग्रोहों का हम जिक्र सुनेंगे। अल्लाह ने कुरान से हदायत पाने वाला पहला ग्रोह जो हमें बताया था वो मुत्तकीन का था। फिर हमने उनकी सिफ़ात जानी थी। दूसरा ग्रोह आज जिसको हम जानेंगे, तो देखते हैं कि ये ग्रोह कौन सा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया बराबर है उन पर। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। कफ़रू पर्दा डालना, इस्लामी इस्तिलाह में इनकार करना। अरबी में काफिर रात को भी कहते हैं क्योंकि उसमें भी अंधेरा होता है जो सबको ढांप लेता है। इन लफ्ज़ों में लोगों के मुख्तलिफ़ रवैयों की सिफ़ात हैं, जैसे मुत्तकी काफिर लफ्ज़ है, मुनाफिक लफ्ज़ है। इनके अंदर रवैये हैं जिनको हम लोगों की सिफ़ात कहेंगे कि कैसे रवैये वाला मुत्तकी है, कैसे रवैये वाला काफिर है और कैसे वाला मुनाफिक है। तो यहाँ उन लोगों का ज़िक्र किया जा रहा है जिन्होंने उस पैगाम का इनकार किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और वो ऐसे हैं कि हाँ, तुम उन्हें ख़बरदार करो, आगाह करो या ना करो, वो नहीं मानेंगे। अल्लाह बता रही हैं क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। वो ये भी जानता है कि पैदाइश से लेके आखिर तक किसने क्या करना है, कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। अअंज़रतहुम, नज़रा का माना है किसी को ख़बरदार करना, वार्न करना, खौफनाक चीज़ से आगाह करना, उस भयानक अंजाम से आगाह करना कि इस ज़िंदगी के आखिर में क्या होने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये लक़ब डराने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को धमकाना है, बल्कि इंतहाई हमदर्दी, खलूस, मोहब्बत, शफ़क़त से लोगों को उनके बुरे अंजाम से ख़बरदार करना है। और इन सब खसूसियात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बरदार करने पर भी जब कुछ लोग ना माने, यानी कि इन सब चीज़ों के साथ आपने लोगों को इंतहाई हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत, शफ़क़त के साथ लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताया, उनके अंजाम के बारे में बताया, तो फिर भी लोग ना माने, तो अल्लाह ने बताया कि वो ईमान नहीं लाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली भी दी जा रही है कि इसमें आपका कसूर नहीं, आपने अपना हक़ पूरा पूरा अदा किया है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है, अब खा लो, अब सो जाओ, अब पढ़ लो, और क्या होता है कि बच्चा नहीं मानता, अभी मैंने नहीं सोना, मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं पढ़ना। तो इसमें माँ का कसूर नहीं होता, वो तो अपना हक़ अदा कर रही होती है ना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो अबू जहल, अबू लहब और इसकी तरह के कई लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है, इनको ख़बरदार करने का असर नहीं होगा। इसमें कसूर ख़ुद उन ना मानने वालों का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा पूरा हक़ अदा कर रहे थे। जब कोई हक़ नहीं चाहता, हदायत नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह उनसे हक़ कबूल करने की सलाहियत भी छीन लेता है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा है। मोहर लगाना, सील करना, किसी चीज़ को इस तरह बंद करना कि ना कुछ उसके अंदर जा सके
اور نہ کچھ اس سے باہر آ سکے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ اب ان کے دلوں میں ایمان، نور ہدایت نہیں جائے گا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے ہدایت لینا۔ ہدایت طلب کرنے پر ملتی ہے، کوشش سے، عمل سے ملتی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ سم، کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دلوں پر مہر ہے تو حق اندر نہیں جا سکتا، اور کانوں پر بھی مہر ہے تو وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ یہ سب جانتے تھے اور آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار بھی کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا اقرار بھی کرتے تھے، آپ کی نبوت کو مانتے بھی تھے، مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کتنا ہی کیوں نہ سمجھائیں، ڈرائیں، جہنم کا بتائیں، وہ نہیں مانتے۔ پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے تو وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھیں، اور پیغمبر کا اخلاق اور شخصیت سب جانی پہچانی مانی ہوتی تھی۔ بہت سے کھلے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں، اور جس رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی مالک ہے اس کائنات کا، اللہ۔ تو اللہ نے ان کے دل اور کانوں پر پہلے مہر نہیں لگائی تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ جب آپ ان چیزوں سے جن کا جو مقصد ہوتا ہے کام نہیں لیتے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ کان، دل، آنکھیں ہدایت کے ذرائع ہیں، جب ان سے کام نہیں لیں گے تو ان پر مہر لگ سکتی ہے، جیسے کہ ان لوگوں کے لگی تھی، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حق کو دیکھ کر بھی نہ پہچان رہے تھے۔ انکار کا ایک سبب ان کا تکبر بھی تھا کہ ہم تو بڑے سردار ہیں، یہ ایک عام انسان کے کیسے پیغمبر بن گیا۔ ان آیات میں خاص کفار مکہ کا ذکر ہے، پھر باقی سب عام کے لیے بھی جو ایسا کرے۔ دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کتاب قرآن سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ جو ڈرانے والی آیات آئیں ان پر اللہ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ نہ ڈرنا کفار کی نشانی ہے۔ جو لوگ حق جان کر بھی قبول نہ کریں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ اب بھی دنیا میں حق اور اس کی نشانیاں موجود ہیں، دعوت بھی ہے، تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، پہچانتے، اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہی مر جاتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کا بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ متقین کے بعد جو ابھی جن لوگوں کا ہم نے پڑھا تو یہ وہ گروہ تھا، یہ جو پکے کافر لوگ ہیں، پکے کافروں کے گروہ کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لاتے اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اور سبب کیا تھا؟ ان کی ضد، تکبر اور ہٹ درمی، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں، آنکھوں، کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ حق کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ اور اب تیسرا گروہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے، باقی اگلے لیسن میں اس پہ بات ہوگی۔ تو یہاں تیسرے گروہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو کوئی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت کے، اور نہیں مگر وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کس سے؟ دل سے۔
کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں مگر ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ دل میں پکا یقین نہیں تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی، اگر عمل اس کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے۔ زبان و دل کے فرق کا نام منافقت ہے، ہاں وہ دین کے معاملے میں ہاں انسانوں کے معاملات ہوں۔ اپنے ہی دل کے خلاف جانا منافقت ہے، یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے اس لیے ہم عموماً ان سے چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اپنی زبانوں اور دلوں میں بھی خود ہمیں ہم آہنگی کرنی ہے۔ کسی کو کیا معلوم ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ خود کو ہمیں خود ہی چیک کرنا ہے۔ کیا ہم جیسے سب سے ظاہراً ملتے ہیں دل کے اندر بھی ویسے ہی ان کے لیے اچھا گوشہ بھی رکھتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا۔ یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، گروپ آف پیپل، ایک گروہ ہے جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پر سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول، کمپنی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے۔ یہ منافقین کون تھے؟ ان کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ مکہ میں 13 سالہ عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ خالص کافروں سے تھا اور دوسرے وہ جو ایمان لا کر مومن ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ عرصہ بعد پھر جنگ بدر بھی ہوئی جس میں مسلمانوں کو واضح اور شاندار کامیابی ہوئی، اور وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی مفادات تھے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں مسلمان طاقت پکڑ گئے اور یہ نہ ہو کہ تب کوئی ہمارے خلاف ایکشن لے لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں، جب کہ ان کے دل نہ مان رہے تھے، وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں اسلام سے کوئی ہمدردی نہ تھی، انہیں صرف دنیاوی فائدوں کے ساتھ غرض تھی، تو انہوں نے ایمان لانے میں اپنا فائدہ سمجھا۔ تو یہاں سے ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا، منافقین کا۔ ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں جن کا دین، ایمان، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنی ہی ذات کو، اپنے نفس کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، وہ تو سب جانتا ہے۔ ان کا دھوکہ انہی کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ جو شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، جیسے ان منافقین کی جو خوش ہو رہے تھے کہ وہ اہل ایمان کو خوب بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے تھے۔
کیونکہ آخرت کا خسارہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس دھوکے کو لے کر وہ خود جہنم میں گرنے والے تھے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم منافقین کی مزید ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی صفات کو دیکھیں گے اور اپنا تزکیہ کریں گے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی منافقین کے بارے میں، اپنے لیے اس کا آپ نے تزکیہ ضرور کرنا ہے۔ ہم ایمان میں کیسے ہیں؟ ہم دھوکہ دینے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، سب پہ، اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ منافقین کی صفات جو ہیں ان کو مزید آگے جانیں گے اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔